सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जब तुम किसी चीज को भूल जाओ दुरूद पाक पढ़ो, वो चीज इंशाअल्लाह तुम्हें याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई चीज भूल जाए तो क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात बच्ची है, कहाँ सर पे हाथ मार रही होती हैं और शक्लें बना रही होती हैं। आप ना शक्ल बनाइए ना सर पे हाथ मारें। आपने क्या पढ़ना है? दुरूद पाक। ये चीज़ याद नहीं आ रही, कोई चीज़ रख के भूल गए या कोई चीज़ टीचर ने मालूम की है वो याद नहीं आ रही, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह वो भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? कितने ठीक हैं? इतने ठीक हैं? इतने ठीक हैं? कितने हैं? जरा मुझे हाथ से बता दें कितने ठीक हैं। इतने सारे ठीक हैं। जी हाँ, जब कोई पूछे कि कैसे हैं तो हमें कहना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या कहना चाहिए? अल्लाह पाक का शुक्र है। चलें, अपना नाम भी बताइए। आपका नाम? शानज़े। शानज़े। नवार फातिमा। नवार फातिमा। सैयदा फातिमा अहमद अत्तारिया। सैयदा फातिमा, माशाअल्लाह। आप प्यारी सी बच्ची, आप नूर फातिमा अत्तारिया। नूर फातिमा। आयशा। आयशा। अक्सा। अक्सा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं आप लोग। अच्छी तरह तैयार होके आए हैं। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। क्या कहना? नजर ना लगे। क्या नहीं लगे? नजर ना लगे तो कहना चाहिए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, कोई चीज आपको अच्छी दिख रही है, किसी का घर अच्छा दिख रहा है, किसी की गाड़ी अच्छी लग रही है, किसी की साइकिल अच्छी लग रही है, तो आपने कहना है माशाअल्लाह। ठीक है, इस कुछ लोग कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस तरह नहीं। मीम को भी खींचना है, शीन को भी खींचना है। माशाअल्लाह। मेरे साथ, माशाअल्लाह। अक्सा, आप बोल दें इनको देखकर, नूरैन को माशाअल्लाह। क्या कहना है? माशाअल्लाह। और प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम क्या है? तो प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं और शामिल करने लगे हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी। जी माशाअल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे। ठीक है, साथ साथ रहते थे। और आपको इतने मजे की बात बताऊं, अब जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है, उसके साथ ही बराबर में ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी मज़ार है। ये आपने हरा गुंबद देखा, सब्ज गुंबद, जिसको हम कहते हैं गुंबद खजरा। गुंबद खजरा के नीचे, गुंबद खजरा के साए में मज़ार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। फिर इसके साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और इसके साथ ही हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो कितनी कब्रें मुबारक हैं? 3। और ये तीनों लोग इधर हैं। और जब आपकी हाज़िरी होगी, मदीने पाक जाएंगी ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर अनवार पर आपकी हाज़िरी होगी। तो आपकी हाज़िरी साथ साथ सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर भी हाज़िरी होगी। कितना मज़ा आएगा कि जब हम मदीने जाएंगे और मज़ार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کتابوں میں لکھا ہے اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو کون ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پر جا رہے ہیں تو کون ساتھ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اللہ پاک کا حکم آیا، اللہ پاک کا حکم آیا، اے محبوب، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے مکے کو چھوڑ کر، مکے سے ہجرت کر کے آپ نے مدینے جانا ہے۔ مکے سے کہاں جانا ہے؟ مدینہ۔ مدینے جانا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا کہ صدیق آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اب کون کون ساتھ ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے کہ اب اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے کہ چلنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آ گئے، فوراً آ گئے، یوں کہ یہ جیسے تیار تھے اور سفر روانہ ہوئے، چلتے رہے۔ اب ظاہری باتیں چل رہے ہیں اور پہلے گاڑیاں کوئی ہوتی تھیں کہ منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو بھائی اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، خچروں پر سفر ہوتا تھا، یعنی جو جن جانوروں پر بیٹھ سکتے ہیں ان جانوروں پر بیٹھ کر سفر ہوتا تھا، گھوڑے پر سفر ہوتا تھا، اونٹ پر بیٹھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اونٹ پر بیٹھے ہوں، آپ لوگ بیٹھے؟ تو پہلے کی سواریاں یہ تھیں، اب تم گاڑی پہ بیٹھ کر آتے ہیں، بائک پہ بیٹھتے ہیں، کار میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، ٹرین میں بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سفر شروع ہوا تو ایک پہاڑ آیا اور یہ پہاڑ ہے مکہ شریف میں، اور یہ پہاڑ اتنا اونچا پہاڑ ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، ایک سوراخ ہے، اس کا نام ہے غار ثور۔ کیا نام ہے؟ غار ثور۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ غار کے اندر پہنچے تو آپ نے غار کی صفائی کی اور اس غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اب کوئی کیڑا آ سکتا تھا، کوئی جانور نہ آ جائے جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑا جو تھا، آپ نے وہ کپڑا لپیٹا اور ان سوراخوں میں ڈالنا شروع کیا تاکہ یہ بند ہو جائے۔ اب وہ جو جتنے بھی سوراخ تھے، چھوٹے سوراخ تھے، بڑے سوراخ تھے، وہ کپڑے سے بند کر دیے۔ اب سارے سوراخ جو ہے غار کے بند ہو گئے۔ اور ایک چھوٹا سوراخ، جی ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو ایک سوراخ تھا، اب کپڑا تو تھا نہیں، کپڑا بچا نہیں، تو آپ نے وہاں پر اپنے پاؤں مبارک کا انگوٹھا رکھ دیا، پاؤں مبارک کا انگوٹھا رکھ دیا۔ اب کیا ہو گئے؟ سارے سوراخ بند ہو گئے۔ ایک سوراخ کس چیز سے بند ہوا؟ انگوٹھے سے۔ انگوٹھا رکھ کر۔ اب پھر آپ نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر آ جائیے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر اپنا سر رکھا اور آرام فرمانے لگے، آنکھیں بند کر کے آرام فرمانے لگے، نیند فرمانے لگے۔ اور پیاری بچی یہ بھی یاد رکھیں، نبی جو ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کے نبی جو ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو اب اس غار کے اندر ایک سانپ تھا۔ اس سانپ نے سن رکھا تھا کہ اس غار کے اندر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو اس نے جو ہے وہ سوراخ کر کے رکھے ہوئے تھے، اگر یہ سوراخ بند ہو گیا تو میں ادھر سے آ جاؤں گا، اگر یہ بند ہو گیا تو ادھر سے آ جاؤں گا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جاؤں گا۔ سانپ نے بہت سارے سوراخ کر کے رکھے تھے، اور اس نے پھر جب خوشبو سونگھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آ گئے، وہ تو اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اب وہ سانپ جو تھا نا، خوش ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آج میں ان کو دیکھ لوں گا، آج میں ان کی زیارت کر لوں گا۔ اب وہ اس نے جو سوراخ بنائے تھے، رستہ جو بنایا تھا، وہ اپنے رستے کی طرف گیا، او ہو یہ تو بند ہو گیا۔ وہ دوسرے سوراخ کی طرف گیا، وہ بھی بند ہو گیا، یہ بھی بند ہو گیا۔ اب وہ تیسرے سوراخ کی طرف گیا، وہی بند۔ اب اس نے سارے سوراخ کی طرف، جس سوراخ کی طرف جا رہا ہے، جو اس نے اپنا رستہ بنایا تھا کہ میں ادھر سے نکل کر زیارت کر لوں گا، دیکھ لوں گا، لیکن آج تو سارے رستے بند تھے۔ اب ادھر کپڑا تھا، ادھر سختی تھی، تو جسم تو نرم ہوتا ہے،
جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں مبارک کا انگوٹھا مبارک رکھا تھا، وہ جگہ نرم نرم تھی، اور سانپ جو ہے ڈس لیتا ہے. سانپ کیا کرتا ہے؟ دس لیتا ہے. کاٹ لیتا ہے. ان کے انگوٹھے کو ڈس لیا تھا. اچھا سانپ جب کاٹتا ہے نا، اوہو، چوٹی کاٹتی ہے تو درد ہوتا ہے، لیکن تھوڑا درد ہوتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے. لیکن بعض جانور ایسے ہیں اگر انہوں نے کاٹ لیا یا انہوں نے ڈس لیا تو زہر پھیل جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ خطرناک ہوتا ہے. سانپ خطرناک جانور ہے، تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اب جو سانپ جو تھا، اس نے جو پاؤں مبارک جو تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں اس نے ڈس لیا. اب جب تکلیف ہوئی، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف، درد ہو رہا ہے. اب وہ زہر پھیل رہا ہے، زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اب جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے درد ہوتا ہے، تو پھر آنکھ میں سے کیا نکلتے ہیں؟ آنسو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک سے آنسو نکلے. اب وہ جو آنسو نکلے بہتے یہاں پر آتے اب وہ داڑھی مبارک میں آئے. داڑھی سے نکل کر وہ جو آنسو کا قطرہ تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ گیا. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. اب کہا کہ صدیق آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پورا قصہ سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں کے انگوٹھے پہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح علاج کیا؟ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک نکالا. اب یہ تھوک مبارک دوائی کا کام کرے گا، اور ایسا دوائی کا کام کرے گا ان کا درد ختم ہو جائے گا، ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک پہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں آپ نے لگایا. اوہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. پاؤں مبارک پہ لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کا لگنا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو ختم ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا درد ختم ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جو سانپ کا اثر تھا وہ جاتا رہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں مبارک بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پیارے پیاری بچیوں، کبھی ہمیں بھی درد ہو جائے، ہمیں بھی تکلیف ہو جائے، اب تو وہ لعاب دہن نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پیارے آقا کو یاد کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، کیا ہیں؟ یادیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کر کر درود پاک پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھنا چاہیے؟ کبھی ہو جائے نا کہ بھائی آپ پریشانی میں، آپ کو چوٹی کاٹ لے، اب آپ کو کیا ہو گئی؟ پریشانی. چوٹی تو کاٹ ہی لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. درد ہو رہا ہے تو درود پاک پڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ، اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. وہ کون ہے جس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے؟ ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ ہر وقت ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں کسی کو مار رہی ہوں تو یہ اچھا کام ہے برا؟ برا. تو اللہ دیکھ رہا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ گندے بچے ہوتے ہیں، چیزیں چرا لیتے ہیں، تو یہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. کسی کو جو ہے مارنا نہیں ہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. کوئی برا کام نہیں کرنا، فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھنے، کیونکہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. سب بولیں اللہ 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 پاک اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اور ابھی سے ان بچوں کے ذہن میں بات ہو گئی، اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے پھر اللہ پاک جو ہے وہ ایک ہے جہنم. سنیے، جو غلط کام کرے گا، جو گناہ کرے گا، اللہ پاک جہنم میں ڈال دے گا. جہنم میں کیا ہے؟ آگ. آگ میں جلنا پڑے گا. اور اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں. جنت میں مزے ہی مزے مزے ہی مزے مزے ہی مزے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. ہم نے کہاں جانا ہے؟ اگر برا کام کریں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟
دوزخ میں چلے جائیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, دن کتنے سارے ہیں؟ پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, ٹھیک ہے. کتنے دن ہیں؟ 7. یہ بتائیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے دن بنایا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. پیر کا دن تھا, منگل کا دن تھا, جمعرات کا دن تھا, جمعہ کون سا؟ پیر. یہ کہہ رہی ہیں پیر, آپ پیر. پیر, پیر. پیر, جمعہ. جمعہ, جمعرات. جمعرات, جمعہ. جمعہ. یہ بتائیے جمعہ کس نے بتایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جواب درست ہے. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. کون سے دن؟ جمعہ کے دن. تو یہ آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ دوسروں کو بتانا ہے, دوسروں کو بتانا ہے. یہ پکا ہو جائے گا ذہن میں. اب ایک اور سوال ہم آپ سے کرنے لگے, تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ آپ بتائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, آپ نے بتانا ہے یہ جو دن ہے پیر, اس میں کتنے لفظ ہیں, کتنے حروف ہیں, 2 یا 3؟ آپ بتائیے. 3. آپ بتائیے اقصیٰ. 3. 3 کیسے؟ پے, یا, یہ, رے. لبیک. یہ کیا ہو گیا؟ پیر. آپ کا جواب درست ہے. یہ بتائیے مسلمانوں پر کون سے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے؟ اقصیٰ باجی. رمضان. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. جی ہاں, جواب درست ہے. کلمہ شہادت. یہ کون سے کلمے کو کہا جاتا ہے؟ دوسرا. یہ آپ نے کہاں رکھنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. نماز مغرب کے بعد کون سی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ عشاء. عشاء. عشاء کے بعد, عشاء کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, فجر کے بعد, عصر. جی, فجر کے بعد, فجر کے بعد ظہر. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نمازیں پڑھیں. کیا پڑھیں؟ نمازیں پڑھیں. دوپٹہ باندھ کے, دوپٹہ باندھ کے, چھوٹا سا جہاں نماز بچھا کے تمام بچیاں اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں, اپنے اپنے گھروں میں. آپ کی مسجد کون سی ہے؟ گھر ہے. اور ایک جگہ بنا لیں, ایک جگہ بنا لیں, میں یہاں نماز پڑھوں گی. اپنی امی سے پوچھ کر, ایسا نہ ہو آپ ایسی جگہ بنا لیں جہاں آپ کی امی منع کرے یہاں نہیں پڑھنا ہے, تو اپنی امی سے پوچھ کر ایک جگہ بنا لیں جہاں آپ کی امی نماز پڑھنی ہے, باجی نماز پڑھنی ہے, وہاں آپ اپنا ایک جہاں نماز بچھائیے, اپنا دوپٹہ باندھیں اچھا سا پیارا سا, اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے. اور اچھی طرح نماز پڑھنی ہے. بعض بچیاں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں, نماز میں دیکھنا سامنے یا نیچے نیچے دیکھنا چاہیے, نیچے دیکھنا چاہیے, نیچے دیکھ کے, ٹھیک ہے. ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے. اور پوری نماز پڑھنی ہے, یعنی ایک نماز ایک رکعت پڑھی دوسری نہیں پڑھنی, یہ بھی نہیں, پوری نماز پڑھنی ہے. کیسی پڑھنی ہے؟ پوری. چلیں جی, اور اب سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام بتائیں گی ہماری اقصیٰ باجی. سب مل کر بولیں. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. چلیں جی, کوئی بتائیں مجھے, اچھی سی بات بتائیں, مزہ آ جائے, مزہ آ جائے. کون بتائے؟ آپ بتائیے. کھانے کے بعد میں کھانے کی دعا پڑھتی ہوں. کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے, اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکاتہ. جی ہاں, کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے, اور دعا سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں. ہاتھ بھی دھونے چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونے چاہیے. آپ بتائیے. ہمیں غوث پاک کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اتنی پیاری بات بتائیں, ہمیں غوث پاک کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور جو ہمارے بزرگ ہیں, اور جو مدنی چینل سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو مدنی مذاکرہ آتا ہے, اگر وہ آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں بچوں کو یہ کرنا چاہیے, تو بچوں کو وہ کام کرنا چاہیے. جی آپ بتائیے. ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے. جی زبردست, ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے. رات کو جلدی سونا چاہیے, رات کو جلدی سونا چاہیے. صبح جلدی اٹھنا چاہیے. جب آپ جلدی نہیں سوئیں گے تو صبح جلدی نہیں سوئیں گے نہیں. رات میں جلدی سونا چاہیے. تو اگر آپ جلدی سو جائیں گے تو جلدی اٹھیں گے. اور کیسے اٹھنا ہے آپ نے؟ ہنستے ہوئے. ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں یا روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ ہنستے ہوئے. اور جو رو رہے ہوتے ہیں
کیسے رو رہے ہوتے ہیں؟ اکسا بتائیں گی بچے کیسے رو رہے ہوتے ہیں. اکسا کا تو چہرہ ماشاءاللہ ہنستا ہوا چہرہ ہے جی, روتا ہوا کون ہے؟ اکسا تو ماشاءاللہ. ادھر آئیے ماشاءاللہ, ادھر آئیے ماشاءاللہ, ادھر آئیے. بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اکسا فاطمہ. ابو کا نام کیا ہے؟ بین احمد. ہنستا ہوا چہرہ ہے ماشاءاللہ. بچے کس طرح ہوتے ہیں؟ لبیک لبیک. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہاں جی آپ بتائیے. ہنستے ہوئے. بچے کیسے روتے ہیں؟ روتے ہوئے. بچیاں کیسے رو رہی ہوتی ہیں؟ تو رونا نہیں ہے. رونا اگر تھوڑا سا رو لیں چلیں, اگر جیسے رو رہے ہیں تھوڑا سا رو لیں, لیکن یہ نہیں کہ گھنٹوں رو رہے ہیں. اور بعض بچے تو اور بچیاں اتنا روتے ہیں بیڈ کے نیچے جا کے رو رہے ہوتے ہیں, اسٹور میں چلے جاتے ہیں, زور سے رو رہے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی چپ کروانے آئے, بیٹا چپ ہو جائیں, اور زور سے رو رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی چپ کروانے نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ آہستہ رو رہے ہوتے ہیں, پھر نہیں روتے. اور پھر جیسے کوئی آتا ہے اچھا پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے بھائی, کوئی آپ کو چپ کروا رہا ہے تو آپ کو چپ ہو جانا چاہیے. رونا نہیں چاہیے. تھوڑا سا رو لیں, تھوڑا سا کتنا سا, تھوڑا سا, لیکن نہیں رونا. تھوڑا روتے ہی ہیں نا, بعض بچے تو روتے ہی ہیں, رونا آ جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا رو لیں, لیکن زیادہ نہیں روئیں. روئے جا رہے ہیں. اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں ہر چیز میں روتے ہیں, یہ کھاؤں گا, اسکول نہیں جاؤں گا, رونا اتنی تیز روتے ہیں, گلی میں آواز آ رہی ہوتی ہے ان کے رونے کی. تو بچوں رونا زور سے نہیں رونا ہے, زور سے, بعض اتنے زور سے رو رہتے ہیں, اوپر سے چاچو آ جاتے ہیں, کیا ہو گیا اس کو, پر رو رہا ہے. تو رونا زیادہ زور سے آہستہ, ٹھیک ہے. اور جب امی ابو منائے تو مان جانا ماشاءاللہ. اچھا رونے کی بات ہوئی ہے, اب مسکرانے کی بھی بات کر لیں. ہمیں زیادہ مسکرانا چاہیے, لیکن بعض بچیاں زور سے ہنستی ہیں, ہاں اتنی تیز آواز آ رہی ہے, تو نہ رونے کی آواز آئے نہ مسکرائیں. ہاں دانت نظر آ جائیں, لیکن جو ہے وہ آواز سے نہیں, آواز کہکا نہیں لگانا چاہیے. کیا کہکا؟ اتنی تیز آواز آ رہی ہے, بچیوں کی آواز تیز نہیں آنی چاہیے. بچوں کی آواز تیز زور سے نہیں آنی چاہیے. ہاں جیسی آ جائے تھوڑی سی آواز تو کم کر لیں, لیکن زور سے ہنسنا بھی نہیں ہے, زور سے رونا بھی نہیں ہے. سائلنٹ ہنسی. ماشاءاللہ. ابھی تو آپ مسکرا رہے ہیں, کتنے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن اس میں آواز نہیں ہے. تو یہ تھی آج کی کچھ اچھی باتیں جو آپ کو ہم نے پہنچائی. اب آپ نے ان باتوں کو کہاں رکھنا ہے؟ ذہن میں. اور ذہن کہاں رکھنا ہے؟ آج دماغ میں رکھنا ہے, اور یہ باتیں دوسروں کو بتانی ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.